बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स अस्सलाम वालेकुम। वीवर्स, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अहमद समी और आप देख रहे हैं सैयद अहमद समी यूट्यूब चैनल रावलपिंडी इस्लामाबाद से। वीवर्स, आज की कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें हैं और उसमें सबसे पहले ख़बर यह है कि जो वादी पंजशेर है अफ़गानिस्तान के अंदर, ये अभी तक जिसे कहते हैं कि हलक की हड्डी बना हुआ है। हलक की हड्डी इसलिए बना हुआ है कि ये दरअसल एक तरह से आप समझ लें कि इसको प्रॉक्सी वार का एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था हमारे एक जनरल आसिफ गफूर साहब ने। तो ये प्रॉक्सी वार है। प्रॉक्सी वार कैसे कि जैसा कि मैं अक्सर कुछ दिन पहले मैं अपनी वीडियो के अंदर आप लोगों को बताता रहा हूँ कि इंडिया के लिए जो है ना बहुत बड़ा नुकसान हुआ है अफ़गानिस्तान में। तालिबान की हुकूमत इंडिया के लिए ऐसा नुकसान है कि वो आने वाले वक्तों के अंदर इसको सहते रहें। मतलब तकरीबन जो है ना 3 अरब डॉलर का तो उसको एक नुकसान हुआ है कि जो उसने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की हुई थी और प्रोजेक्ट शुरू किए हुए थे, तो अब वो कंप्लीट होने के करीब थे या कंप्लीट होने वाले थे, तो उसके बाद उसको इनकम होनी थी इंडिया को, लेकिन तालिबान के आने से वो ना सिर्फ बंद हो गए बल्कि जो उन्होंने पैसा लगा दिया वो भी अभी डूबा हुआ वो तस्वुर कर रहे हैं। और इन्होंने बाकायदा इंडिया ने मिलने की भी तालिबान से कोशिश की डायरेक्ट कतर के अंदर, लेकिन उसके अंदर नाकामी हुई और इनकी दाल नहीं गली। दूसरी तरफ अमेरिका भी इंडिया को कह रहा है कि जनाब आप अपने हालात को ज़रा तालिबान के साथ सही करें। और रशिया के पोटन साहब ने भी यही कहा कि जनाब आपने जो ये सब कुछ किया है, याद होगा व्यूअर्स आपको कि जब तालिबान ने गलबा हासिल किया अफ़गानिस्तान के ऊपर, तो इंडिया ने कुछ अपने एयरक्राफ्ट वहाँ पे भेजे जिसके अंदर असलहा लदा हुआ था। अब वो असलहा तो उन्होंने उतार दिया करज़ई हुकूमत के लिए, लेकिन वापसी के ऊपर उन जहाज़ों में क्या चीज़ गई ये एक लम्हा फ़िक्र है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर ये जो इंडिया ने अपने रा के एजेंट भेजे हुए थे कि जो पाकिस्तान के अंदर अपने अफ़गानिस्तान के कौंसलेट खानों के थ्रू पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे थे या करने की प्लानिंग कर रहे थे या करवा रहे थे, हमारी फोर्सेस पर हमले कर रहे थे, कराची के अंदर पंदामनी फैलाने की कोशिश कर रहे थे, बलूचिस्तान में कर रहे थे, वो तमाम जो हैं उसके अंदर ज़्यादातर जो अक्सरियत है, मैं आपको ये भी बता दूं कि वो पाकिस्तानियों की अक्सरियत है। वो पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से मुतनफ़िर है, मुतनफ़िर भी बल्कि मैं नहीं कहूँगा जो गद्दार हैं, वो पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान पहुंचाने के दर पे और इंडिया के आलाकार बने हुए थे। तो इंडिया जो है वो उन तैयारों में सवार होकर वो इंडिया चले गए। अब इंडिया के अंदर जो है मसला ये है बना हुआ है कि मोदी सरकार ने एक बिल पास करवाया था अपनी राज्यसभा से कि कोई भी दूसरे मुल्क का मुसलमान अब इंडिया के अंदर शहरियत नहीं ले सकता, यानी कि पासपोर्ट नहीं बन सकता। अब वो लोग जो हैं वो वहाँ पे इंडियन की छतरी के नीचे जो इंडिया के अंदर मौजूद है पाकिस्तान के वांटेड दहशतगर्द, अब ना इंडिया उनको अपना पासपोर्ट दे सकता है ना उनको शहरियत दे सकता है। तो ये एक लम्हा फ़िक्र उनके लिए बना हुआ है। इसी तरीके से कुछ लोग जो थे कतर और ये जो यूएई में उतारे थे अमेरिका ने, वो भी लम्हा फ़िक्र उन मुल्कों के लिए बना हुआ है कि यार ना इनके पास पासपोर्ट है ना वीज़े वो है, तो हम इनको अब क्या करें। तो बहरहाल बात बताने की ये है कि ये प्रॉक्सी वार है कि ये जो पंजशेर के अंदर, क्योंकि पंजशेर के अंदर ये जो अहमद शाह मकसूद का बेटा है, ये सेंट्रल के अंदर तालिबान से मुज़ाकरात के अंदर कोई ताकतवर किस्म की वजारतें मांग रहे हैं जो तालिबान नहीं दे रहे हैं। और ये ब्लैक मेलिंग वाली बात है ये, और ये इंडिया ही ये करा रहा है। क्यों करा रहा है कि किसी तरीके से अफ़गानिस्तान में दोबारा दाखिले का इसको रास्ता मिल जाए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि तालिबान ने आज की करंट ख़बर जो मैं आपको देना चाह रहा हूँ वो ये है कि तालिबान ने अल्टीमेटम दे दिया कि हम ये बातें आपकी नहीं मानते हैं, आप सेंट्रल के ताबे रहें या फिर अगर आप बगावत का ऐलान करते हैं तो हम आप पर धावा बोल देंगे। ये मैं आपको बता रहा हूँ। और अहमद शाह मकसूद के पास जो है तकरीबन कोई 12 से 13 हज़ार जंगजू हैं जो उनकी मलेशिया उन्होंने बनाई हुई है। तो बहरहाल ये जो मुझे नज़र आ रहा है, जो कुछ दिन पहले मैं आपको कह रहा था कि दोनों फ़िरक़ैन जंग नहीं जा रहे,
کیونکہ پہلے دنوں میں جو ان کی جھڑپیں ہوئی تھی وادی پنشیر کے اندر کھمسان کا رن پڑا تھا، تو اس کے اندر دونوں طرف کی اموات ہوئی ہیں، تو یہی نہیں کہ ایک طرف کی ہوئی ہے، دونوں طرف کی ہوئی ہے۔ لیکن بہرحال طالبان اب منظم ہیں، اور طالبان نے وادی پنشیر کو گھیرے میں بھی لیا ہوا ہے، اور گھیرے میں لینے کے بعد اب انہوں نے لاسٹ الٹیمیٹم دے دیا ہے، تو دیکھیں کہ کل شام تک یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، تو اللہ خیر کرے۔ اب پاکستان کی میں آپ کو بات بتاؤں کہ پاکستان کا دراصل یہ ہمسایہ ملک افغانستان جو ہے، پاکستان کے اوپر اس کے بہت زیادہ اثرات مرتب ہوتے ہیں اگر ادھر امن ہو یا جنگ ہو۔ دراصل امریکہ، برطانیہ، جتنے بھی ممالک ہیں نا، یہ پاکستان کو پھلتا پھولتا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ اگر افغانستان کے اندر امن قائم ہو جائے اور طالبان کی حکومت بن جائے تو پاکستان کے لیے یہ معاشی ہب ثابت ہوگا، کیونکہ بیچ میں افغانستان ہے، اس کے بعد وہ سینٹرل ایشیائی ریاستیں ہیں جن کو کہتے ہیں کہ وہ جو رشیا سے آزاد ہوئی تھی، اور سی پیک کے اندر اگر افغانستان شامل ہو جاتا ہے تو پاکستان کا آپ بتائیں کہ یہ شارٹیسٹ روٹ ہے دنیا میں، شارٹیسٹ۔ تو اس کے بعد پاکستان کے اندر جو ہوگا نا، یعنی کہ جسے کہتے ہیں کہ ایک خوشحالی کا دور شروع ہو جائے گا، بے انتہا خوشحالی، یعنی کہ پاکستان جو ہوگا وہ ایک ہب کہلائے گا۔ تو اس وجہ سے یہ دوسرے ممالک کو یہ کھٹک رہا ہے، اور یہ افغانستان کے اندر چاہتے ہیں کہ جنگ ہی رہے، کسی وجہ سے یہ جو سی پیک ہے یہ مزید پھل پھول نہ سکے۔ اچھا، رشیا جو ہے یہ اس کے اندر بڑا انٹرسٹڈ ہے کہ یہ سی پیک جو ہے کسی طریقے سے رشیا تک بھی آ جائے، لیکن وہی والی بات کرتا ہوں کہ یہ افغانستان درمیان میں ہے، اور افغانستان کے اندر یہ جو انٹرنیشنل طاقتیں ہیں یہ چاہتی ہیں کہ پندامنی رہے۔ اب میں افغانستان کی ایک اور بات آپ کو بتاؤں کہ وہاں پہ کچھ لوگوں نے جو تجزیے کیے تھے، 20 سال جو امریکہ وہاں پہ رہا، تو یہ صرف امریکن فوج ہی نہیں آئی ہوئی تھی، اس کے ساتھ ان کے سائنٹسٹ آئے ہوئے تھے، جغرافیہ کو جو جانتے ہیں اس طرح کے لوگ آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے ایک محتاط اندازہ لگایا ہے کہ افغانستان کے اندر جو معدنیات دفن ہیں، جو ابھی تک کوئی نکال نہیں سکا، کیونکہ یہ غریب ترین ممالک میں دنیا کے شمار کیا جاتا ہے، تو وہ $3 ٹریلین کے قریب معدنیات ہیں۔ اس کے اندر قدرتی ایندھن بھی ہے، اس کے اندر تانبا، لوہا، اور اس کے اندر ایک خاص قسم کی دھات ہے، اس کا مجھے نام نہیں آتا، یہ جو موبائل فون کی بیٹریوں کے اندر استعمال کیا جاتا ہے، تو یہ اس کے سب سے زیادہ ذخائر افغانستان کے اندر ہیں۔ وہ دریافت ہو چکے ہیں، ابھی نکلے نہیں ہیں لیکن وہ دریافت ہو چکے ہیں۔ اور اگر جسے کہتے ہیں کہ افغانستان کے اندر امن قائم ہو جائے اور افغانستان کے اندر کوئی ملک انویسٹمنٹ کر کے ان کو نکالتا ہے، تو یہ دنیا کی 18% ضروریات یہ چیز پوری کرے گا جو افغانستان سے برآمد ہوگی، اور 18% سالانہ کے حساب سے اس معدنی چیز کے اندر اضافہ بھی ہو رہا ہے۔ اضافہ ایسے ہو رہا ہے کہ ان کی مانگ میں اضافہ ہو رہا ہے، تو وہ 18% جو ہے وہ افغانستان سے نکل سکتی ہے پر ایئر کے حساب سے۔ تو آپ سوچیں کہ افغانستان کے اوپر بھی اس کے کیا اثرات پڑیں گے، اور ڈیفینیٹلی جب وہ چیز جب باہر جائے گی تو وہ پاکستان کے راستے، ہمارے سی پیک کے راستے جائے گی۔ تو یہ اس لیے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ تماموں کی ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں، G8 ممالک کی بھی اڑی ہوئی ہیں، انڈیا کی بھی اڑی ہوئی ہیں، اور سب کی اڑی ہوئی ہیں کہ یہ تو طالبان نے اگر امن قائم کر لیا تو پاکستان کے اس کے اندر وارے کے نیارے ہو گئے۔ اب آتے ہیں ذرا پاکستان کی اندرونی خبروں کی جانب۔ تو پاکستان کی اندرونی خبریں یہ ہیں، سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان صاحب نے آج وہ اپنی 3 سالہ دور کا جو تھا وہ پیش کرنا تھا کہ ہم نے 3 سال کے اندر یہ کیا، اور کل لاہور کے اندر تقریب کے اندر عمران خان نے کہہ دیا کہ جناب 3 سال میں نے ایک گزار دیے، اور باقی کے 2 سال میں عوام کے ساتھ ہوں، اور عوام کی جسے کہتے ہیں کہ مداوا کروں گا، اور عوام کی خواہشات کے مطابق وہ کروں گا۔ تو گو کہ عمران خان کے کچھ فیصلے جو ہیں وہ اس قسم کے ہیں کہ جس سے غریب لوگوں پہ اثر پڑا ہے۔ مثلا میں بجلی کی ایک بات کرتا ہوں کہ بجلی کا حالانکہ یہ جو کریٹیریا ہے جو بجلی کے بلوں پہ اڈاپٹ ہوا ہے کہ 100 یونٹ کی اور قیمت، 200 کی اور 300، یہ خواجہ آصف صاحب جو نامی گرامی جو اپنے آپ کو محب وطن کہتے ہیں، یہ انہوں نے کیا تھا، کیونکہ ان کے گھر میں تو جب وہ وفاقی وزیر پانی اور بجلی تھے تو ڈائریکٹ تار جو تھی وہ اندر گئی ہوئی تھی، اس پہ میٹر نہیں لگا ہوا تھا، اور اس کے اوپر وہ 1.5 ٹن کے بدن کتنے اے سی چل رہے تھے۔ لیکن اس نے فارمولہ جو یہ خواجہ آصف کے دور میں، اور خواجہ آصف کے اندر ریکارڈ کی ٹی وی کے اوپر بات تھی کہ جو 200 یونٹ استعمال کرتا ہے وہ غریب نہیں ہوتا۔ تو یہ ہم لوگوں کی سوچیں تھی۔ بہرحال اسی طریقے سے جب پاکستان کے اندر نون لیگ کے دور کے اندر مہنگائی آئی تھی تو انہی کے ایک ایم این اے نے کہا تھا
انہی کے ایک MNA نے قومی اسمبلی کے اندر کھڑا ہو کر کہا تھا کہ وقت آنے پر قومیں کتے اور بلیاں بھی کھاتے ہیں، تو کوئی ایسی بھی نہیں ہوئی ہے کہ یہ ہے وہ ہے، اور اگر اتنی ہی بات ہے تو کتے بلیاں کھا جائیں. یہ انہی کے MNA نے کہا تھا. میں کل ویڈیو انشاءاللہ جو ریلیز کروں گا اس میں اس کا نام بھی بتا دوں گا، میرے پاس وہ کلپ سیف ہے. اور یاد ہوگا آپ کو کہ قومی اسمبلی میں سے جب یہ باہر ایک دفعہ سیشن کر کے نکل رہے تھے تو حمزہ شہباز سے ایک بندے نے پوچھا تھا کہ آج ٹماٹر کا کیا ریٹ ہے، تو اس نے کہا میں سبزی منڈی نہیں جاتا ہوں. تو بہرحال یہ مہنگائی کوئی اب کا رونا نہیں ہے، یہ بے نظیر نواز شریف پہ، نواز شریف بے نظیر پہ یہ الزام اس وقت بھی لگتے رہے. 144 روپے کلو چینی نواز شریف کے دور میں بھی گئی ہے. اور یہ چینی کی جو ہم رٹ لگاتے ہیں، تو یہ میں آپ کو بتاؤں، آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو چینی جو سستی ہوئی تھی، یہ افتخار چودھری کو ان مل والوں نے بھتہ نہیں دیا تو اس نے یہ چینی جو تھی وہ ایک ریٹ نکال کے 50-55 روپے کے اوپر لے کر آیا تھا. لیکن اس کے بعد اس نے بھی چپ ساتھ دی تھی، اور وہ جب افتخار چودھری تھا بے انتہا لانتے سمیٹتے ہوئے جب وہ ریٹائرڈ ہوا، تو اس کے بعد سے یہ چکر چل رہا ہے. اور نون لیگ کے دور میں بھی 144 کے اوپر یہ چینی گئی تھی. تو بہرحال اس ٹائم یہ ہے گا کہ ایک ملک ہے، مسلمان ملک ہے، مصر سے پاکستان نے چینی درآمد کی ہے، اور یوٹیلٹی سٹورز کے اوپر دستیاب ہوگی وہ، اور اوپن مارکیٹ کے اندر بھی دستیاب ہوگی، اور اس چینی کی قیمت جو ہے وہ پاکستانی چینی کی نسبت کم ہوگی. تو بہرحال میں بات کر رہا تھا آپ کو موجودہ حکومت کی، عمران خان کے ویژن کی. تو اپنی بساط کے مطابق، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہمارا ملک وہ ملک ہو چکا تھا کہ جس کی کوئی چیز اپنی ہی نہیں رہی تھی. ہمارے موٹر ویز گروی تھے، ہمارے ایئرپورٹ گروی ہے، ہمارا اسٹیل مل بند پڑا ہوا ہے، ہماری ریلوے خسارے کے اندر ہے، ہمارا PIA خسارے کے اندر ہے. یعنی کہ آپ جس ادارے کو دیکھیں، GTS ٹکار گیا، جو گورنمنٹ ٹرانسپورٹ سروس تھی وہ پنجاب والی اسحاق ڈار ٹکار گیا، اور جو صبح سرحد والی تھی جس کو KPK ہم کہتے ہیں، وہ جو تھی غلام احمد بلور ٹکار گیا، آفتاب احمد خان شیرپاؤ ٹکار گیا. تو یہ لٹا کھسٹا ملک تھا جو اللہ کی دعاؤں سے ابھی تک قائم و دائم ہے. نہیں تو سیاست دانوں نے کوئی ایسی وہ نہیں چھوڑی تھی کہ اس ملک کا بیڑا غرق نہ کر دیا جائے. اور یہ ملک جو تھا، یعنی کہ یہ آپ کو میں بتاؤں کہ بل کلنٹن نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ اگر نواز شریف مزید 3 سال رہ جائے، وزیر اعظم رہتا، تو ہم پاکستان کو آدھا خرید لیں. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا. اجازت چاہنے سے پہلے وہ جو میرے روایتی جملے کہ افغانیوں کو ہمارے ملک سے اب چلا جانا چاہیے، وہاں پہ امن قائم ہو رہا ہے گا، طالبان آ چکے ہیں. تو یعنی کہ دیکھیں نا، یہ دوسری امریکہ کی وجہ سے ادھر تھے، اب امریکہ تو ہے نہیں، تو یہ واپس جائیں اپنے ملک. اور اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم طالبان کی وجہ سے ادھر تھے، تو یہ کون سی ان کا ڈرامہ ہے گا. لہٰذا ان کو اب ہمارے ملک میں جو یہ پناہ گزین ہے، ان کو اپنے ملک واپس جانا چاہیے. اور صرف افغانی نہیں، اس کے اندر بنگالیوں کو بھی نکالنا چاہیے، سب کو نکالنا چاہیے. یہ پاکستان ہے، یہ کوئی یتیم خانہ نہیں. دوسرا یہ جو خواتین کی مخصوص نشستیں ہیں جن کو میں سرخی پاؤڈر کہتا ہوں، اور یہ ہمارے 40% جو خواتین بیٹھی ہوئی ہیں گی، اور ہمارے بجٹ کا ایک کثیر سرمایہ جو ہے وہ یہ کھا جاتی ہیں، اور جو یہ کوئی کام نہیں کرتی ہیں، اور نہ ان کے پاس کوئی ان کا ویژن ہے گا، نہ وہ ہے. یہ مفت میں سلیکٹ ہو کے کیونکہ کسی کی منظوریں نظر ہوتی ہیں. تو یہ قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی اور سینٹ سے یہ خواتین کی مخصوص نشستیں ختم ہونی چاہیے. تیسرا ایک وہ بھگوڑا جو لندن میں بیٹھا ہے، جو 3 ٹائم اپنے آپ کو پرائم منسٹر کہتا ہے، تو اس کو جو ہے ملک میں واپس آنا چاہیے. کوئی شرم اور حیا ہونی چاہیے. اور چوتھا، میں پھر وہی والی بات کروں گا کہ عدلیہ، ہماری معزز عدلیہ کو چاہیے کہ اپنا جو MH ہے اس کو اچھا کریں، انصاف پرووائڈ کریں، اور اپنے ججوں کی کرپشن کے اوپر نظر رکھیں. ان کی بیویوں کے آنسوؤں کو نہ دیکھیں، بلکہ اس ججوں کی کرپشن کو دیکھیں جو اس نے اثاثے بنائے، اس کی چھان بین کریں. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا تمام دیکھنے سننے والوں کو. اللہ حافظ. اور آخر میں وہی نعرہ، پاکستان زندہ باد.